रेगिस्तान की तपती रेत में अकेला साधु, और अचानक सामने आ जाती हैं दो अनजान लड़कियां। ना पानी, ना साया, बस इन लड़कियों की पुरस्रार मुस्कुराहट, और एक ऐसा घड़ा जिसमें पानी नहीं, कुछ और है। क्या ये साधु का माजी इसका पीछा कर रहा है? रेगिस्तान ने खुद फैसला कर लिया है। ऐसी कहानी जिसमें हर खामोशी एक चीख छुपाए बैठी है। आखिर इन लड़कियों का सच क्या है? और वो साया क्या अब भी बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है? आखिर तक देखिए, क्योंकि इख्तिताम वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। रेगिस्तान की दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था। रेत के जर्रों में जैसे चिंगारियां छपी हों। साधु अकेला चल रहा था। कंधे पर एक झूला, चेहरे पर थकन और पैरों में छाले। हर कदम के साथ प्यास बढ़ती जाती। रेत का समंदर खत्म होने का नाम ना लेता। अचानक दूर कुछ हिलता नजर आया। साधु की आंखें चिंध्याईं। रेत में धुंधले दो साए हरकत करते दिखाई दिए। करीब आने पर वो दो जवान लड़कियां निकले। दोनों के चेहरे अजनबी, लिबास पुराने मगर जिस्म पर फुट। एक के हाथ में तांबे का घड़ा, दूसरी के कंधे पर चादर जैसे अभी अभी किसी खैमे से निकली हों। साधु राग गया। दिल में अजीब सा शक पैदा हुआ। इस रेगिस्तान में, जहां मीलों तक कोई जीरू ना हो, ये दो लड़कियां कैसे? बाबा अब थक गए लगते हो, एक ने नरमी से कहा। आवाज में अजीब कशिश थी, सरासर सुकून, मगर सर्द। साधु ने पानी मांगा। दूसरी लड़की ने घड़ा आगे बढ़ाया। लेकिन साधु के होंठ घड़े के पास पहुंचते ही पानी की महक बदली। कुछ सड़ान सी थी, जैसे पानी नहीं, किसी लाश का पसीना हो। साधु ने झटक कर हाथ पीछे खींचा। दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसा पानी है? इसकी आवाज कपकपा। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराएं। एक मुस्कुराहट जो चेहरे से नहीं, सिर्फ आंखों से थी। बाबा, रेगिस्तान में हर प्यासा सच्चा नहीं होता। साधु के पैरों के नीचे की रेत अचानक ठंडी महसूस होने लगी, जैसे कोई जेरे जमीन सांप रेंग रहा हो। फिजा में एक बदबू सी घुल गई, रहट की आवाज जैसी, मगर आसपास कुछ भी ना था। साधु ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर पैर रेत में धंसने लगे। दोनों लड़कियां अब करीब आ रही थीं। कदम बहुत आहिस्ता, मगर नजरें सीधी साधु के दिल पर। आपको याद है बाबा? एक ने सरगोशी की। 15 साल पहले एक फकीर ने दो यतीम बहनों को इसी रास्ते पर रोककर। साधु का चेहरा जर्द हो गया, हल्क खुश्क, और रेत का जायका जबान पर महसूस हुआ। वो हाँफने लगा, सांसें बोझल, दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर आने को हो। एक लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसके नाखून काले और उंगलियों से खून के धब्बे झांक रहे थे। हम वही हैं बाबा। रेत हमें निगल गई थी, अब आपकी बारी है। चश्म जदन में रेगिस्तान की हुआ ने साधु के चारों तरफ गर्द उठा दी। रेत का तूफान और उन लड़कियों की हंसी कानों के पर्दे चीरती। साधु चीखा, मगर आवाज अंदर ही कहीं दफन हो गई। रेगिस्तान खामोश था, सिर्फ 2 कदमों के निशान और झूले का टुकड़ा रेत पर पड़ा रह गया। हुआ थम चुकी थी, मगर फिजा में एक बोझ सा लटक रहा था। रेगिस्तान की रेत अब सादा जर्द नहीं, किसी ने जैसे खून से रंग दिया हो। वो झूला जो साधु हमेशा अपने साथ रखता था, अब आधा रेत में दफन और आधा बाहर निकला हुआ। अचानक झूले के अंदर से कोई आहट आई। किसी शय ने हल्की सी जुम्बिश की, जैसे कोई सांस ले रहा हो। करीब झक कर देखने पर अंदर से साधु की पुरानी तस्वीर निकली।
تصویر پر ایک چھوٹا سا لفظ لکھا تھا، پاپی۔ اسی لمحے ریت میں پھر سے وہی دو سائے نمودار ہوئے۔ اب کی بار وہ لڑکیاں نہیں تھیں، ان کے چہرے جھلس چکے تھے، آنکھوں کی جگہ گہرے سیاہ گڑے اور ہونٹوں پر خونی دراڑیں۔ انہوں نے ایک ساتھ چلنا شروع کیا، سادھو کی طرف نہیں بلکہ اس جھولے کی طرف۔ ایک نے جھولے کو اٹھایا، دوسری نے تصویر کو آہستہ سے چوم لیا۔ پھر انہوں نے اپنے لمبے ناخنوں سے ریت پر ایک دائرہ کھینچا۔ دائرے کے اندر سایہ گہرا ہونے لگا، جیسے زمین کے نیچے کچھ ہل رہا ہو۔ ایک بھیانک آواز گونجی، نہ مردانہ نہ زنانہ، پاپ کو بلانے والے کی سزا اب پوری ہوگی۔ زمین ہلنے لگی اور جھولے کے نیچے کی ریت آہستہ آہستہ اندر دھنسنے لگی۔ تصویر پہلے غائب ہوئی، پھر جھولا، اور آخر میں وہ دائرہ بھی۔ بس ریت بچی اور وہی خالی ریگستان۔ مگر اب دور ایک اور فقیر آ رہا تھا، کندھے پر تھیلی اور آنکھوں میں امید۔ ریگستان نے جیسے سانس روکی، اور دو سائے ایک بار پھر ریت سے باہر جھانکنے لگے۔ نیا فقیر دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے سر پر کپڑا لپیٹے ریت میں آہستہ آہستہ قدم رکھتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا لکڑی کا عصا اور گلے میں مرجائے ہوئے پھولوں کی مالا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ قدم رکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں دور کہیں پانی کی امید پر تھیں، مگر ریت کی حدت اس کے پیروں کو جلا رہی تھی۔ اچانک اس کے پاؤں کسی نرم شے سے ٹکرائے۔ جھک کر دیکھا، ریت میں دھنسا ایک آدھا جھولا، جس پر سادھو کی راکھ کے نشان تھے۔ اس نے جھولا نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن ریت نے جھٹکے سے جھولا اندر کھینچ لیا۔ فقیر پیچھے ہٹا، دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس کے ارد گرد کی ریت نے سانس لینا شروع کی، ہوا پھر سے ساکن ہو گئی۔ فضا میں سناٹا، مگر اس سناٹے کے نیچے کچھ زندہ تھا۔ فقیر نے پیچھے موڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر اس کے سائے کے ساتھ دو اور سائے رینگ رہے تھے۔ پہلا قدم، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ہر قدم کے ساتھ فقیر کے کانوں میں سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ تو بھی پکارے گا ہمیں، ہمیں خود آنا پڑے گا۔ فقیر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے یاد آیا ایک پرانی کہانی جو اس کے گرو نے سنائی تھی۔ ریگستان کی ریت میں کبھی دو بہنوں کی لاشیں دفن کی گئی تھیں، جن کا انصاف کبھی کسی فقیر نے چھین لیا تھا۔ اب وہی دو آنکھیں، وہی دو چہرے، وہی جھلسے بدن فقیر کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس کی سانس پھنس گئی، زبان حلق میں جم گئی۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کی مالا کھینچ لی، اور دوسری نے اس کے عصا کو توڑ دیا، جیسے اس کی روح دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہو۔ فقیر نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز باہر نہ آ سکی۔ ریت اس کے پیروں کے گرد بل کھا کر اٹھنے لگی، اور وہی دائرہ پھر سے زمین پر ابھر آیا۔ دائرے کے اندر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی، بہت مدھم لیکن ناقابل برداشت۔ فقیر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بیک وقت بولے، پاپ صرف کرنے والے کا نہیں ہوتا، خاموش رہنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ فقیر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ اس کی انگلیاں ریت میں دھنس گئیں، جیسے وہ زمین کو پکڑ کر خود کو روکنا چاہتا ہو، لیکن ریت اب زندہ ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گھٹنوں تک چڑھنے لگی۔ فقیر کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا دل نچوڑ رہا ہو۔ ہوا میں
بچوں کے قہقہوں کی آواز گونجی۔ وہ قہقہے خوشی کے نہیں تھے، بلکہ کسی زخم سے نکلی آہیں لگتے تھے۔ لڑکیوں کی آنکھیں اب سرخ ہو چکی تھیں، ان کی پلکوں سے ریت کی باریک ساویاں ٹپک رہی تھیں۔ ایک نے فقیر کی گردن تھامی اور آہستہ سے سرگوشی کی، تم نے اسے دیکھا تھا جب اس نے ہمیں بیچا تھا، لیکن تم خاموش رہے تھی۔ دوسری نے فقیر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی ہتھیلی ٹھنڈی مگر چہرے پر جلتی ہوئی چنگاری کی طرح لگی۔ فقیر کے لب کپ کپانے لگے۔ میں تو صرف ایک شاگرد تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، محسوس کرنا کافی ہوتا ہے۔ ریت اب اس کی کمر تک پہنچ چکی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر جتنی کوشش کرتا، ریت اسے اتنی ہی تیزی سے نگلتی۔ دور ریت کے اس پار ایک قافلہ نظر آیا، اونٹ، کجاوے اور کچھ مسافر۔ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، امی، وہ کیا ہے وہ جو ریت میں ہاتھ ہلا رہا ہے؟ ماں نے آنکھیں موند لیں، بچے کو گود میں کھینچ لیا۔ مت دیکھو، وہ پچھلے وقتوں کی سزا ہے جو ہر سال واپس آتی ہے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے ریت مکمل ساکت ہو چکی تھی، صرف دو نشان باقی تھے، دو ننگے پاؤں کے نشان جو دائرے کے گرد آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے۔ ریت پر وہ دونوں نشان چپ چاپ مدھم قدموں سے دائرے کے گرد گھومتے رہے۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی سانس، صرف ہوا کا ایک سنوٹا جو وجود کو چیر کر گزر جائے۔ دھوپ کچھ اور تیز ہو چکی تھی، مگر ان سایوں پر نہ دھوپ کا اثر، نہ وقت کا۔ دائرے کے بیچ میں اب کچھ اور ابھرنے لگا تھا، ایک خشک ہاتھ جو زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ ہاتھ فقیر کا نہیں لگتا تھا، زیادہ لمبا، زیادہ سیاہ، اور اس کی انگلیاں جیسے کسی بوڑھے پیڑ کی جوڑے۔ لڑکیاں ایک لمحے کو راکیں، پھر آہستہ آہستہ اس ہاتھ کے گرد جھک گئیں۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف تھا، نہ انتقام، نہ غصہ، بس ایک عجیب سی عقیدت، جیسے وہ ہاتھ کسی اور ہی طاقت کا ہو۔ ریت میں ایک اور ہلچل ہوئی، اب ایک بازو نکلا، پھر دوسرا، پھر آدھا جسم، وہ جو زمین سے نکل رہا تھا انسان نہیں تھا، نہ جانور، نہ جن۔ اس کی جلد ریت کی تھی، مگر اندر سے جیسے لوہا۔ اس کے چہرے پر کوئی آنکھ نہیں، صرف ایک لمبی دراڑ جو ماتھے سے شروع ہو کر سینے تک جاتی تھی۔ اس دراڑ سے دھواں سا نکل رہا تھا، بدبودار، بھاری اور سناٹے کو نگل جانے والا۔ لڑکیوں نے اپنا سر جھکایا اور دھیرے سے کہا، ہم نے اسے بلا لیا ہے، جیسے وعدہ کیا تھا۔ ریت کے اس راکھ جیسے جسم نے اپنا ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ فضا میں بادل چھا گئے، گرمی ایک لمحے میں سردی میں بدل گئی۔ اب پورا ریگستان ساکت، اور وہ سایہ اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جس سمت وہ بڑھ رہا تھا وہاں دور ایک بستی تھی، جہاں شام کو اذان کی آواز گونجتی تھی، اور لوگ سوچتے تھے کہ ریگستان بس ایک ویران زمین ہے۔ مگر اب ریت نے چلنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک وعدے کی سزا بھی۔ ریت اب صرف زمین کا فرش نہیں رہی تھی، وہ سانس لینے لگی تھی، دھڑکنے لگی تھی، اور اپنی صدیوں پرانی نیند سے جاگ چکی تھی۔ وہ سایہ جس کا چہرہ دراڑوں سے بھرا، آنکھوں کی جگہ خلا، اور سانسوں سے دھواں نکلتا تھا، آہستہ آہستہ بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے وہی دو لڑکیاں، خاموش، سر جھکائے،
قدم سے قدم ملاتی ہوئی، ہر قدم پر ریت بادل کی طرح اٹھتی، اور نیچے جو بچتا وہ ریت نہیں بلکہ راکھ جیسا جلتا ہوا نشان ہوتا۔ بستی اب دکھائی دینے لگی تھی۔ دور سے بچے کھیلتے نظر آ رہے تھے، عورتیں پانی کے گھڑے بھر رہی تھیں، اور مرد مسجد کے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہیں علم نہ تھا کہ ایک پرانا حساب اب ان کی زمین پر اتارا جانے والا ہے۔ سایہ بستی کے قریب پہنچا، ریت کے کنارے پر راک گیا۔ لڑکیوں نے آگے بڑھ کر زمین پر پھر سے وہی دائرہ کھینچا، مگر اب کی بار دائرہ زمین پر نہیں، فضا میں بنا ہوا جامد ہو گئی۔ پرندے یکایک غائب، اور سورج سایہ دار ہو گیا۔ دائرہ مکمل ہوتے ہی ایک چیخ فضا میں گونجی، ایسی چیخ جو کسی انسان کی نہیں لگتی تھی، نہ جانور کی، نہ جن، بلکہ زمین کے اندر کہیں کسی قید رکی۔ بستی کے کتوں نے بھونکنا شروع کیا، بچوں نے کھیلنا چھوڑ دیا، عورتوں کے ہاتھ سے گھڑے چھوٹ کر نر گئے، اور مسجد کے سامنے بیٹھے بوڑھے نے پہلی بار آنکھیں کھولیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولا، وہ لوٹ آیا ہے؟ لوگوں نے چونک کر پوچھا، کون لوٹ آیا ہے؟ بوڑھا اٹھا، اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، جسے ہم نے دفن کیا تھا، جسے ہم نے بھولنے کی کوشش کی تھی، وہ حساب جو ہم نے کبھی چاکایا نہیں۔ بچوں نے ماں کی انگلی تھامی، مائیں دروازے بند کرنے لگیں، مگر دروازے اب تحفظ نہ تھے۔ سایہ بستی میں پہلا قدم رکھ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ریت کا طوفان بھی داخل ہو چکا تھا۔ بستی کی فضا اب ساکت نہیں تھی، بلکہ انتظار میں تھی کسی فیصلہ کن لمحے کے، جو ہر گھر، ہر صحن اور ہر قبر پر گواہی دینے والا تھا۔ ریت کا طوفان اب بستی کی گلیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ نہ کوئی درخت ہلتا، نہ کوئی پرندہ چہچہاتا، صرف وہی سرسراہٹ جو کسی کے کان کے اندر گھس جائے اور روح تک لرزا دے۔ سایہ مرکزی چوک میں آ کر راک گیا، جس کے بیچ میں ایک پرانا کنواں تھا، کنواں جو برسوں سے سوکھا ہوا، اور جس کے کنارے کبھی ایک سادھو بیٹھا کرتا تھا۔ لڑکیاں اب اس کے دائیں اور بائیں کھڑی تھیں، ان کے بال ریت میں بھیگے ہوئے، آنکھوں میں نمی نہیں، بس شعلے۔ سایہ آہستہ سے جھکا اور کنویں کے اندر جھانکا۔ اندر اندھیرا تھا، گہرا اور خاموش۔ پھر اس نے ہاتھ کنویں کے اندر ڈالا، ایسا لگا جیسے کنویں کے اندر کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ فضا میں ایک اور چیخ سنائی دی، اب کی بار بستی کی سمت سے کسی عورت کی چیخ۔ پھر ایک بچہ رونے لگا، پھر ایک اور، پھر بستی بھر میں شور مچ گیا، مگر کوئی سمجھ نہ سکا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کب سے ہونا تھا۔ بوڑھا جو مسجد کے سامنے کھڑا تھا زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں آنسو سے بھری تھیں، اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے۔ یہ بستی پاک نہ رہی تھی، ہم نے سچ کو دفن کر دیا تھا، اور اب سچ نے خود کو نکال لیا ہے۔ اسی لمحے کنویں سے ایک سیاہ دھواں نکلا، وہ دھواں کسی سانپ کی طرح بل کھاتا پہلے آسمان کی طرف گیا، پھر زمین پر برس پڑا۔ جہاں جہاں وہ گرا، لوگوں کے چہروں سے سکون چھن گیا، آنکھوں سے نور غائب، اور زبانوں سے سچ۔ بچوں نے اپنی ماں کو پہچاننا چھوڑ دیا، ماں نے اپنے شوہر کو اجنبی سمجھا، اور گھروں کی دیواریں ایک دوسرے پر گرنے لگیں۔ لڑکیاں اب بولنے لگیں، دونوں کی آواز ایک ساتھ گونجی،
یہ وہ بستی ہے جہاں ہم نے پناہ مانگی تھی مگر ہمیں بیچا گیا۔ یہ وہ کنواں ہے جہاں ہماری چیخیں دفن ہوئیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہ سنا، کچھ نہ دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ سایہ اب مکمل سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کنویں سے باہر نکل چکے تھے مگر ہاتھ خالی نہ تھے۔ ان میں کچھ یادیں تھیں، کچھ وعدے اور کچھ ادھورے جرائم جو کسی نے کبھی مانے نہیں تھے مگر زمین نے سب سنبھال رکھے تھے۔ سایہ اب مکمل قد میں کنویں کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ریت سے اٹی ہوئے مگر ان میں صرف مٹی نہ تھی۔ ایک ہاتھ میں پرانا ٹوٹا ہوا گانگرو جس پر خون کے دھبے سوکھ چکے تھے، دوسرے ہاتھ میں چھوٹے بچوں کی چاندی کی پازیب جو ہلکی سی ہوا سے بھی چھنکنے لگتی۔ لڑکیاں پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ ان کے چہروں پر خوف نہ تھا بلکہ وہ طمانینت تھی جو انصاف ملنے کے بعد آتی ہے۔ سایہ نے دھیرے سے پازیب اور گنگرو کو کنویں میں واپس پھینکا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ بادلوں نے چاند کو نگل لیا۔ پورا آسمان کالا ہو چکا تھا اور بستی پر اندھیرا چھا گیا۔ اب بستی کی ہر گلی، ہر کھڑکی، ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن بند دروازوں کے پیچھے دل دھڑک رہے تھے، کان دراڑوں سے باہر سننے کی کوشش کر رہے تھے، اور بچے ماں کے آنچل میں چھپے کانپ رہے تھے۔ اسی وقت مسجد کے مینار سے آذان کی آواز ابھری، مدھم اور لرزتی ہوئی۔ بوڑھا جو مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا زمین کو سجدہ دیا، مگر وہ جانتا تھا یہ سجدہ بچانے والا نہیں۔ کنویں کے ارد گرد ریت پھر سے ہلنے لگی، لیکن اب وہ اندر نہیں جا رہی تھی بلکہ کچھ باہر لا رہی تھی۔ ریت کے اندر سے دو لاشیں نکلی تھیں، چھوٹی جھلسے ہوئے جسم اور کانوں میں وہی پازیب جو سایہ کے ہاتھ میں تھی۔ لڑکیوں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، لاشوں کو چھوا نہیں، بس انہیں دیکھا جیسے برسوں بعد اپنا اب پہچان رہی ہوں۔ بستی کے کونے میں ایک دروازہ کھلا، ایک عورت ہاتھ میں دیا لیے باہر نکلی، چہرے پر ویرانی اور آنکھوں میں برسوں کی بے بسی۔ وہ آہستہ آہستہ کنویں کی طرف آئی، ہر قدم پر ریت اس کے پیچھے سے بند ہوتی جاتی جیسے بستی خود اسے دھکیل رہی ہو۔ وہ عورت کنویں کے قریب پہنچی۔ سایہ نے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے فضا ساکت ہو گئی، پھر لڑکیوں میں سے ایک بڑی اور اس عورت کی آنکھوں میں جھانکا۔ یاد ہے تو نے ہی کہا تھا کہ خاموش رہا تو بھی بچ جائے گی، مگر ہم تو مر گئے تھے، اور تو روز ہمارے سائے میں سوتی رہی۔ عورت کانپنے لگی، دیے کی لو بجھ گئی اور اس کے ہاتھ ریت میں لرزنے لگے۔ میں مجبور تھی، میرے بچے تھے، میں خود ڈری ہوئی تھی۔ لڑکی کی آواز اب دھیمی نہ رہی، اس کے الفاظ میں آگ تھی۔ تو نے دیکھا تھا، تو جانتی تھی، پھر بھی چپ رہی۔ اسی لیے آج ہم صرف انصاف نہیں، حساب لینے آئے ہیں۔ سایہ اب عورت کے قریب آ چکا تھا، اس کے قدم زمین کو چیرتے، بستی کی خاموشی کو چاٹتے ہوئے اس عورت کے دل تک پہنچ چکے تھے۔ عورت نے چیخ ماری اور کنویں کی طرف بھاگی، مگر کنویں اب پہلے جیسا نہ تھا۔ وہ ایک دہکتا سوراخ بن چکا تھا جس کی تہ سے صدیاں پرانی چیخیں ابھر رہی تھیں۔ سایہ نے ہاتھ بڑھایا اور اس عورت کو بغیر چھوئے ریت میں جذب کر دیا۔ نہ کوئی جھٹکا، نہ کوئی خون، بس ایک جسم
جو ہوا میں تحلیل ہو گیا اور زمین نے اسے نگل لیا۔ اب بستی کی گھنٹیاں بجنے لگیں، نہ کسی نے انہیں چھوا، نہ کوئی ان کے قریب گیا۔ پھر بھی ہر کمرے میں، ہر چھت پر ان کی گونج گونجنے لگی، جیسے وقت اب واپس پلٹنے والا ہو اور بستی کے ہر انسان اپنے کیے کا سامنا کرنے والا ہو۔ بستی کی گھنٹیاں ایک کے بعد ایک خود بخود بجتی گئیں۔ ان کی آواز نہ میٹھی تھی، نہ مانوس، بلکہ ایسی جیسے کانوں میں لوہا پگھلا کر انڈیل دیا گیا ہو۔ لوگ گھروں میں دبک گئے، مگر دیواریں اب چھاؤں نہ رہیں۔ ہر اینٹ، ہر کھڑکی سچ بولنے لگی تھی۔ بستی کے ایک کونے میں ایک پرانا مدرسہ تھا، جہاں برسوں پہلے وہ لڑکیاں پڑھا کرتی تھیں۔ در و دیوار پر اب بھی ان کے نام چاک سے لکھے ہوئے تھے، صبا، زیبا۔ مدرسے کی کھڑکیوں سے جھون کے آ رہے تھے، جن میں ریت کے ساتھ دو آوازیں بند تھیں۔ ہم نے سیکھا تھا کہ سچ بولنا عبادت ہے، لیکن جب ہم نے بولنا چاہا تو ہمیں گونگا کر دیا گیا۔ مدرسے کی مسجد سے ایک مولوی نکلا، لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں، داڑھی لرز رہی تھی، مگر قدم سیدھے۔ وہ جانتا تھا اس بستی کی بنیاد میں کیا دفن تھا۔ وہ سیدھا کنویں کی طرف بڑھا، لڑکیوں کے قریب جا کر رکا اور نظریں نیچی کر کے بولا، میں وہاں موجود تھا جب تمہیں مدرسے سے نکالا گیا۔ میں نے مخالفت نہیں کی، بس آنکھیں بند کر لی تھیں۔ لڑکیوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا، اور وقت جیسے لمحہ بھر کو تھم گیا۔ مولوی نے زمین پر سجدہ دیا، میں نے تمہیں نہیں بچایا، اس لیے میں بھی سزا کا حقدار ہوں۔ سایہ اب مولوی کے سر پر کھڑا تھا، اس کے وجود سے ایک جلتی ہوئی راکھ کی بو نکلنے لگی۔ پھر اس نے مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نہ گرم، نہ سرد، بلکہ ایسا لمس جس سے روح کے زخم کھل جائیں۔ مولوی کی آنکھیں ایک پل کو چمکیں، پھر بجھ گئیں، اور اس کا جسم ریت میں بیٹھنے لگا۔ لیکن اس بار کوئی چیخ نہ نکلی، نہ مزاحمت، بس خاموش قبولیت۔ اور دھیرے دھیرے مولوی کا جسم ریت میں تبدیل ہو گیا۔ اس لمحے پورے ریگستان میں ہوا رک گئی، اور لڑکیوں کے قدم بستی کی گلیوں میں چلنے لگے۔ جہاں جہاں وہ چلتی جاتیں، دیواروں سے پرانے راز گرتے جاتے۔ کسی نے اپنی بہن کو چھپایا تھا، کسی نے بیٹی کو خاموش کروایا تھا، کسی نے مزار پر جا کر جھوٹا کفارہ دے دیا تھا۔ ہر گناہ اب شکل اختیار کر چکا تھا، اور سچ ریت میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا تھا۔ بستی کی عورتیں کھڑکیوں سے جھانکنے لگیں، کچھ کے چہرے سانے، کچھ کے ہاتھ لرزتے، اور کچھ آنسو پونچھ کر دروازہ کھولنے لگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ آج اگر دروازہ بند رکھا تو کل ان کے بچوں کو بھی یہ ریت نگل جائے گی۔ پہلی عورت آہستہ سے باہر نکلی، اس کی پیشانی پر داغ تھا جو برسوں سے دوپٹے کے نیچے چھپا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے قدموں میں آ کر ایک کپڑے کا لفافہ رکھا، جس میں کچھ سونے کے کنگن تھے اور ایک ٹوٹی چوٹی۔ یہ تمہاری یادیں ہیں جو ہم نے سنبھال کر رکھیں، مگر وقت پر واپس نہ کیں۔ لڑکیوں نے خاموشی سے وہ لفافہ اٹھایا، اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ سایہ اب بھی پیچھے کھڑا تھا، مگر اس کے وجود سے دھواں کم ہو رہا تھا، جیسے ہر قبولیت کے ساتھ اس کی طاقت پگھل رہی ہو۔ اور وہ
किसी इंतहा की तरफ बढ़ रहा हो। कुनवे से एक आखिरी आवाज निकली, मध्यम, नर्म और थकी हुई। क्या अब हम सो सकते हैं? लड़कियां खामोश खड़ी रहीं। उनके चेहरों पर रोशनी सी उभरी, ना चमक, ना नूर, बस सुकून। और आहिस्ता आहिस्ता उनके कदम कुनवे की तरफ बढ़ने लगे। कुनवे के किनारे रेत हल्की सी ठंडी हो चुकी थी। ना वो दहक रही थी, ना अब इसमें कोई चीख छपी थी। लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ीं, जैसे बरसों का बोझ अब कंधों से उतरने वाला हो। उन्होंने कुनवे के दहाने पर खड़े होकर एक आखिरी बार बस्ती की तरफ देखा। वो बस्ती जहां उनका बचपन दफन था, जहां दर्द की गूंज दीवारों से लगकर खामोश हुई थी, और जहां अब सच्चाई ने अपनी जगह वापस ले ली थी। साया अब उनके पीछे खामोश खड़ा था। इसकी दरारों से अब धुआं नहीं, बल्कि रोशनी की हल्की सी किरण झांकने लगी थी। लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक साथ कुनवे के अंदर झक गईं। न कोई चीख, न कोई आवाज, सिर्फ एक नर्म सी हवा का झोंका, जिसने पूरे रेगिस्तान को छू लिया। कुनवे के दहाने पर फिर सुकूत छा गया, और धीरे धीरे रेत ने दहाने को बंद करना शुरू किया। चंद लम्हों में कुनवा मुकम्मल तौर पर रेत में जज्ब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। साया खामोशी से पीछे हटा। अब वो लंबा ना रहा, ना खौफनाक, ना राख जैसा, बस एक साया जिसमें रोशनी की लकीर अलिफाबेर रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा। बादल छुट चुके थे, चांद निकल आया था। पहली बार पूरे रेगिस्तान पर चांदनी फैली थी, नर्म, खामोश और मुकम्मल। बस्ती के दरवाजे खिलने लगे। लोग बाहर निकले, सरों पर चादरें, आंखों में नदामत, और दिलों में एक अहद कि अब न कोई सच दफन होगा, न कोई चीख चाय पाई जाएगी। बूढ़ा मस्जिद के सामने खड़ा था, हाथ बुलंद, और लबों पर सिर्फ एक दुआ, जिन्हें हमने खोया आज वो हमें खुद लूटा गए। अब अगर बस्ती बाकी है तो उनके नाम से रेत हवा में बखर गई। मगर इस बार वो खौफ का पैगाम नहीं, याद की चादर बन चुकी थी। और वो दोनों लड़कियां जिनकी कहानी सदियों तक दफन रही, अब रेगिस्तान की हवा में हमेशा के लिए जिंदा हो चुकी थीं।